कैडेट कॉलेज आप एलुमनाई कहते हैं, हम उसे फैमिली कहते हैं और ब्रदरहुड कहते हैं। तो जो मेरे सीनियर्स के स्टाफ मेंबर्स थे वो हमारे भी स्टाफ मेंबर्स थे, तो वो उनकी आदतें, वो खूबसूरत बातें, वो हमें कनेक्ट करता है और ज़्यादा। कबीर साहब को literally I consider him just like Sir Syed Ahmad Khan of medical science. You know, he faced a lot of resistance from his own colleagues. All of us faced. But for opening a medical college, हाँ, वो कोई आना नहीं चाह रहा था। उसमें इस तरह था कि वो तो खुल गया ना। People were in awe कि ये क्या हो गया। मैं समझता हूँ कि मैं जब वाइस प्रिंसिपल बना, इसी एज में जब मैं प्रोफेसर बना, मैं वाइस प्रिंसिपल भी बन गया। मेरे लिए वो बहुत जल्दी था, तो वो अल्लाह की वजह से जल्दी हो गया। मैं खुद सोचता नहीं था कि ये इतना जल्दी मुझे कोई इस तरह की पोस्ट मिल जाएगी, और मुझे इतने कोई बेहतरीन किस्म के दोस्त मिले हैं गोल्फ क्लब में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये भी एक अलहदा ही दुनिया है। और मैं 17 में गोल्फ की भी एक एलुमनाई है। हाँ, गोल्फ की मेरे ख्याल में क्वार्टियन से ज़्यादा खतरनाक एलुमनाई है। When you commit कि you are getting in, तो till the time you do not go out, don't quit. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गुफ्तगू। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो एलुमनाई में, गंधारा एलुमनाई में मेरे सीनियर थे और अभी करंटली मेरे बॉस भी हैं। ही इज़ अ वेल अकम्पलिश्ड डेंटिस्ट और इस वक्त वाइस प्रिंसिपल हैं रहमान कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के। ही हैज़ आल्सो सर्व्ड इन पेशावर डेंटल कॉलेज, ही हैज़ आल्सो सर्व्ड गंधारा यूनिवर्सिटी, और इनके अलावा ही इज़ अ वेरी गुड गोल्फर एज वेल, and a lot of accomplishments that he has. Currently is also pursuing a degree in PhD जो पब्लिक हेल्थ में है। तो आइए उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। डॉक्टर समीस अली खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। इट वाज लॉन्ग अवेटेड और आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू हियर। सर, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि सर जो इनिशियल डेज आपकी थी एजुकेशन के, डेफिनेटली यूर फ्रॉम कोहाट, तो कैसी एजुकेशन कहाँ से हासिल की एंड हाउ वाज इट बैक देन? एक बड़ी प्रोफाउंड मेमोरी है मेरी। मैं जब एजुकेशन शुरू की तो एक मेरे घर के सामने एक छोटा सा स्कूल था। उस स्कूल में आई स्टार्टेड माय एजुकेशन नॉट फर्स्ट, उस ज़माने में ये नर्सरी और केजी ये कॉन्सेप्ट्स नहीं हुआ करते थे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पुश करके बिफोर माय टाइम गोइंग टू स्कूल, उस ज़माने में 5 साल का बच्चा जाता था, 4 साल, ये 2.5-3 साल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल था ही नहीं। तो मेरे ख्याल में आई वॉज 4 years old व्हेन आई वेंट इन फर्स्ट ग्रेड। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर FG स्कूल था, फेडरल गवर्नमेंट का स्कूल था कोहाट में ही, वहाँ से शुरू किया। 6th ग्रेड तक वहाँ पढ़ा, 7th तक सॉरी। फिर वहाँ से मैंने एंट्री टेस्ट दिया कैडेट कॉलेज कोहाट का। मैं गया 8th क्लास में कैडेट कॉलेज, वहाँ मैंने गुजारा मैट्रिक तक का टाइम। फिर वहाँ से मैं PF गया कोहाट में ही, ऑब्वियसली बिकॉज माई फादर पास्ड अवे। तो आई वॉन्टेड टू बी विद माई फैमिली एंड दे रियलाइज्ड कि मैं भी, तो FSC घर से ही कर ली हॉस्टल लाइफ के बाद। फिर उसके बाद FSC के बाद जैसे यूजुअली हमारी ट्रेनिंग होती है कैडेट कॉलेज में, सो आई अप्लाइड फॉर फोर्सेस एज वेल। मैं GDP के लिए सेलेक्ट हुआ, बट आई डिडंट गो देयर। फैमिली की वजह से मैंने एयरफोर्स में अप्लाई किया था, क्योंकि मेरी तकरीबन सारी फैमिली में हम लोग फोर्सेस में हैं, चाहे वो मेरे नानके हैं, चाहे वो मेरे ददियाल है, या मेरे अब्बा भी वाज इन आर्मी। तो उसके सिलेक्शन के बाद ऑब्वियसली फैमिली वांटेड मी टू गो टू द फोर्सेस। लेकिन बचपन से, इट्स वेरी ऑड, लेकिन बचपन से ही मेरा एक ही एम था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ डेंटिस्ट। ओके सर, जैसे आपने जिक्र किया कि यू वर इन कैडेट कॉलेज कोहाट, सर मैंने कोहाटियंस या चलें और एलुमनाई देखे, लेकिन उसमें मैंने ये देखा है कि जो कैडेट कॉलेज कोहाट के लोग हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई।
اور بہت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. دے ہیلپ ایچ ادر آؤٹ ایوری ویئر. اور جب بھی کسی کو میں نے دیکھا ہے آپ کے آفس بھی کوئی آئے گا ان کو ہارٹین سو یو گریٹ دم ویری لائک ہارٹ ہول ہارٹیڈلی. یہ ایلومنائی کیوں اتنی اسٹرانگ ہے؟ کیا آپ لوگوں کی بانڈنگ وہیں پہ ہو گئی تھی کیڈٹ کالج کوہارٹ میں، یا ہاسٹل لائف میں؟ ہاؤ از اٹ لائک دس؟ وائی از اٹ لائک دس؟ کیڈٹ کالج آپ ایلیمنائی کہتے ہیں، ہم اسے فیملی کہتے ہیں اور بردرہڈ کہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بھائی کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اوکے سو یو لک ایٹ ایچ ادر لائک برادرز. یس. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. تو اس میں ایج گروپ کا نہیں ہوتا کہ میرے بہت اچھے دوست تیسری چوتھی انٹری کے بھی ہیں، میں خود 25th انٹری کا ہوں. ٹھیک ہے، تو مطلب ہمارے درمیان 21 سال کا ڈفرینس، بٹ وی آر ویری کلوز فرینڈس. اوکے. تو اس طرح اور ہم جب کیڈ کالج میں ہی تھے، ہمارے ریونین ہوتا ہے اینولی اکتوبر کے فرسٹ ویک میں. تو جب بھی ریونین ہوتا تھا، جب ہم ادھر ہوتے تھے، یہ سارے آتے تھے ایکس کیڈٹس. تو ہمارے پرنسپل صاحب تھے مرزا خورشید انور بیگ. ہی واز سم تھنگ ایلس ایک ایکیڈیمک کے لحاظ سے. کیڈٹ کالج نے جو ان کے زمانے میں گروتھ دیکھی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے گروتھ نہیں تھی، لیکن اس میں ایک بات نکلی کہ ونس اے کوارٹین از آلویز اے کوارٹین. تو یو کین ویل امیجن کہ کس طرح. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ 3 4 یا 5 سال ایک ہی جگہ میں دن رات رہیں، اور آپ گھر جائیں گرمیوں کی چھٹیوں میں یا پھر ونٹر یا اسپرنگ بریک میں جاتے ہیں 5 6 دنوں کے لیے، تو وہ مطلب 365 دنوں میں آپ گزارتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ 90 دن. سو کین یو امیجن وہ کنیکشن، اور وہ تو وی آر ویری کلوز ان دیٹ ریگارڈ. پھر وہ انوائرمنٹ اس طرح ہے کہ وہ سب کو ٹچ بھی بہت کرتا ہے. آپ جب میرے زمانے میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ، تو obviously you have quite a lot of potential to be naughty as well. That I know from your Gandhara days. We'll come to that. تو اس میں آپ کی جو وہ عادات ہیں، وہ سارے لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. پھر استاد وہاں ایسے نہیں بدلتے، ٹیچنگ اسٹاف، کہ آج آپ ہیں اور کل نہیں ہیں تو دوسری انٹری کو پتہ نہیں ہے. 10 20 25 سال ہمارے اسٹاف نے گزارے ہیں. تو جو میرے سینئرس کے اسٹاف ممبرس تھے، وہ ہمارے بھی اسٹاف ممبرس تھے. تو وہ ان کی عادتیں، وہ ان کی وہ خوبصورت باتیں، وہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے اور زیادہ. وہ اکراس دا بورڈ جاتا ہے. وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے ہر وقت. اچھا. تو وہ اس لیے پھر وہاں پہ جتنی مطلب میں ڈبیٹس کرتا تھا، میں نے بچپن سے کی ڈبیٹس، لیکن کیڈٹ کالج میں اس چیز کو ذرا اور گروتھ ملی. اسٹیج پریزنس اور یہ ساری چیزیں میں نے وہاں سیکھی. پھر اسپورٹس، یو ہیو ٹو پلے ایچ اینڈ ایوری گیم. چاہے وہ ہاکی ہے، چاہے وہ فٹ بال ہے، یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اوکے، آپ کمپیلڈ ہیں. آپ کمپیلڈ ہیں کہ ہفتے میں ایک دن آپ فٹ بال کھیلنے جائیں گے، پھر ایک دن آپ ہاکی کھیلنے جائیں گے. یہ آپ کے کالج جو آپ کے وہاں پہ ہاؤسز ہیں 6 یا 7، ٹھیک ہے. تو وہ ان ہاؤسز کے بچے جو ہوتے ہیں، وہ آلریڈی ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. میں ہاکی کھیلا ہوں اور میں تقریباً نیشنل لیول تک گیا ہوں. اس کی بڑی عجیب سی اسٹوری ہے. پہلے دن 8ویں میں جب ہاکی کھیلنے گیا، میں ہوں وہ گھر کی وجہ سے رائٹ ہینڈڈ رائٹر، لیکن ادروائز اگر آپ کرکٹ دیکھیں یا ہاکی دیکھیں، میں لیفٹ ہینڈ کے ساتھ کھیلتا ہوں. انٹرسٹنگ. وچ از ویری اسٹرینج. ٹھیک ہے. تو ہاکی میں آئی یوز ٹو پلے لیفٹ آؤٹ. اسکول کے زمانے سے، ہمارے زمانے میں دیکھو عمیر، اس طرح ہے، ہمارے زمانے میں ہر ایک اسپورٹس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا تھا، اور وہ سسٹمز ہوتے تھے. میں اسکواش کھیلا ہوں، اور بڑا سیریس اسکواش جہانگیر خان کی وجہ سے کھیلا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس رول ماڈلز ایسے تھے کہ مطلب
ابھی اسکواش گم گئی ہے, ہاکی گم گئی ہے. ہاکی از آر نیشنل اسپورٹ. یس ہاں آپ کی بات صحیح ہے, وہ گم گئی ہے وہ. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو مائی اسٹوری, اس طرح ہوا کہ انہوں نے مجھے گول کیپنگ پیڈس پکڑا دیے کہ چلو بھائی گول کیپنگ کرو. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گول کیپنگ کیا ہے کیا نہیں ہے. سو ہمارا جو گیم ٹائم ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن جب آپ فال ان ہوتے ہیں ہاؤس میں, پھر وہاں سے باہر نکلتے ہیں, پھر آپ گراؤنڈ تک پہنچتے ہیں. کیڈٹ کالج کوہارٹ از ون آف دا بگیسٹ کالجز اراؤنڈ. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ اس میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 10 ہاکی کے گراؤنڈز ہیں, 10 فٹ بال کے گراؤنڈز ہیں. دس از اے ہیوج پلیس. او یس, پھر کرکٹ کا گراؤنڈ ہے, پھر رائڈنگ کلب ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچیں اس طرح, تو میں پہنچ گیا. تو ہمارا وہ ٹائم مجھے کبھی بھولتا نہیں ہے. 43.5 مطلب 43.5 منٹس اور 45 منٹس کی گیم تھی. اس میں مجھ پہ 13 گول ہوئے تھے. اوہ 13 گول. تو یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کھیلتے کیسے ہیں. مطلب گول کیپنگ از اے سائنس. اوکے ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں ڈنر پہ گیا, اور اس کے بعد بھی سو دے یوز ٹو پوائنٹ می آؤٹ کہ وہ 13 گولوں والا ہے, تو آپ مشہور ہو جاتے ہیں نا. سو دیر اینڈ دین مجھ میں اصل میں ایک چیز ہے کہ جب میں ایک ایم بنا لوں تو اس کو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے نا میں اس کو ایک اینڈ تک پہنچاؤں. سر آپ اس کے بعد کیڈٹ کالج کوہارٹ کے بعد یو وینٹ ٹو پی ایف اینڈ دین یو جوائنڈ گندھارا یونیورسٹی. اس وقت تو کبیر میڈیکل کالج تھا, اور آپ ان بیچز میں سے ہیں جو انیشیلی جوائن کیا تھا کبیر میڈیکل کالج. اور میں ذرا لیٹ آیا تھا, ہم سیم ایلومنائی سے ہیں, آپ ہم سے بہت زیادہ سینئر ہیں. لیکن یو جوائنڈ آئی گیس ان 96 اور 95 اور گندھارا یونیورسٹی بھی میرا خیال ہے 94 95 یا 96 میں کہیں پہ یہ کالج کبیر صاحب نے بنایا تھا. دیر از اے مارک ڈفرنس بٹوین وین وی جوائنڈ گندھارا یونیورسٹی اینڈ وین یو جوائنڈ, کیونکہ ہم جب آئے تھے تو کبیر صاحب جو ہیں وہ وصال کر چکے تھے. یس, لیکن آپ کے زمانے میں وہ تھے. اینڈ آئی ہرڈ اسٹوریز فرام اے لاٹ آف سینئر ایلومنائز کہ کبیر صاحب واز اے ڈفرنٹ پرسنالٹی آل ٹوگیدر, اور انہوں نے اس کالج کو بہت ڈفرینٹلی رن کیا تھا, بہت ایک ڈفرینٹ تھا. سو واٹ واز دیٹ ڈفرینس, کیونکہ ہم شاید کیمپس ہمارا ایک ہی تھا, ہاں اولڈ کیمپس تھا, لیکن انہوں نے کچھ سسٹمز یا وہ, اور میرا خیال ہے گندھارا یونیورسٹی بھی آپ کے زمانے میں بنا ہے یا نہیں. بالکل. اچھا, کیونکہ یہ بھی میرے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. سو کین یو جسٹ ٹیک اس بیک ٹو دیٹ میموریز. میں سیکنڈ بیچ کا ہوں, ٹھیک ہے. تو اور ہمارے زمانے میں عمیر آپ لوگوں نے, چونکہ آپ بھی گندھارا کے ہیں, آپ نے اتنی ریزسٹنس نہیں دیکھی جتنی ہم لوگوں نے دیکھی تھی. پرائیویٹ ایجوکیشن خاص کر میڈیکل سائنس میں یہ تو لوگوں کے لیے ان نون تھا. اور ہم لوگ تو جانے جاتے ہیں نا کہ کوئی نئی چیز آتی ہے, ہم پہلے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو غلط ہے. اور ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں جب ایڈمٹ ہوا تھا گندھارا میں, آئی سیلیبریٹڈ, لائک سیریسلی سیلیبریٹڈ, بیکاز آئی واز ہیپی کہ مجھے ڈینٹسٹ بننا تھا. ایک آپ کی ڈریم ہو 4تھی کلاس سے, اور وہ آپ 8 سال بعد اچیو کر لیں وچ ایور وے, ٹھیک ہے. تو obviously اٹس اے بگ ڈے فار یو, ٹھیک ہے. تو لیکن اس زمانے میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں یہ تو کوئی غلط لوگ آ گئے. یہ میں نے بھی فیس کیا, لیکن آپ نے زیادہ فیس کیا. نہیں, آپ لوگوں نے اتنا نہیں فیس کیا. ہمارے تو جو اس زمانے کے ابھی میرے وہ کولیگز ہیں سارے, میں ان کو کنسیڈر کرتا ہوں اپنے کولیگز, اپنے سینئر سمجھتا ہوں, لیکن انہوں نے they used to treat us the other way as well, کہ یار تم لوگ, یس کمپلیٹلی, وہ سوچتے تھے کہ یار یہ تو مطلب یہ کدھر سے آ گئے لوگ, پیسوں پہ ڈاکٹر بنے. بٹ الحمدللہ کبیر صاحب کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مجھ میں اصل میں عمیر, آئی ایم کانفیڈنٹ, میں کوئی کام کرتا ہوں تو آئی اون اٹ, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے مجھے کوئی اس میں کوئی شرم کوئی یار نہیں تھی کہ میں گندھارا سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں کے سی ڈی سے پڑھ رہا ہوں.
आई बी वेरी ऑनेस्ट, लोग करते हैं इस तरह कि जी मैं पेशावर में डेंटल कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो अगर आपने पिक कर लिया कि कौन से से पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर आपने पिक ना किया तो बस चलो मैं उधर काउंट हो जाऊंगा. बट आई यूज टू से दिस कि मैं इधर से पढ़ रहा हूँ बिकॉज इट्स माई प्राइड. वी ओन इट, वी ओन इट. ठीक है. तो और कबीर साहब के साथ हम सब का बहुत ज़्यादा क्लोज ताल्लुक़ था, बहुत ज़्यादा. मेरा तो कुछ एक्स्ट्रा लेवल का इस तरह हो गया कि मैं फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा पहला मैगज़ीन आ गया था, तो उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि जैसे ही हम आए तो वो मैगज़ीन छप चुका था. कबीर साहब की बड़ी ख्वाहिश होती थी, बहुत ज़्यादा वो पुश करते थे स्टूडेंट्स को. सेकेंड एडिशन से मैं इन्वॉल्व हुआ, मैं पब्लिकेशन चीफ था सेकेंड एडिशन में भी और थर्ड एडिशन. आप लिटरेरी सेक्रेटरी भी मेरा ख्याल रह चुके हैं. मैं लिटरेरी आपका सेक्रेटरी भी वो रहा जो हूँ. ऑनर बोर्ड होता है उस पर आपका नाम है, मैं मैंने लिटरेरी देखा था. सेक्रेटरी भी रहा हूँ. तो वो लेकिन हमारा मैगज़ीन इस तरह था कि हम लोगों ने टोनी ब्लेयर और इन लोगों को भी अपना मैगज़ीन भेजा था जहाँ से हमें लेटर्स आए थे अप्रिसिएशन के. ये इट्स अनहर्ड ऑफ. देखो एक एज अ स्टूडेंट मेरे तो दिमाग में नहीं था. ये आइडिया तो हमें कबीर साहब ने दिया था कि भेजो, यू नो इट्स अ मार्केटिंग थिंग. दे वुड नो कि एक कोने में एक कॉलेज है, प्लस हमारा मैगज़ीन हमने खुद सारी चीज़ें इकट्ठी करनी स्टूडेंट्स ने, फिर उस मैगज़ीन को टाइप भी हम लोगों ने खुद किया है, तीनों एडिशंस. ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जिसमें हम लोग, मेरा जो था फोर्थ एडिशन वाज मिलेनियम एडिशन, 2001 का था. तो हम लोग डिज़ाइन भी करते थे इतने तक कि मैंने पब्लिकेशन तक, मैं और मेरे साथ अदनान असलम, बिल्कुल जी. वो उसको मैं अपना सीनियर तो नहीं मानता हूँ, वो मेरा अपना वो है, बडी है वो मेरा. तो वी यूज़ टू वर्क टुगेदर. तो हम लोगों ने स्कैनिंग भी की. किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि प्रिंटिंग की स्कैनिंग, आजकल की जो ये हम लोग देखते हैं ना स्कैनर्स वगैरह, जो नॉन कमर्शियल स्कैनर्स हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है. जो आप पब्लिकेशन के लिए स्कैनिंग करते हैं वो डिफरेंट है. उसमें आप 4 स्क्रीन्स बनाते हैं. ये आपने अगर पढ़ा हो CMYK होता है. हाँ जी बिल्कुल. तो इसके ये 4 प्रिंट बनते हैं, 4 नेगेटिव्स बनते हैं. तो पहले एक नेगेटिव का कलर प्रिंट होता है, फिर दूसरे का होता है, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, तो वो फिर कलर्ड पेज निकलता है. बिल्कुल. इट्स नॉट एज सिंपल एज यू सी के. व्हेन आई वाज पब्लिशिंग माय फर्स्ट बुक, तो उसमें भी टाइटल जो है वो CMYK में मुझे कहा गया था कि इसको बनाया जाए. ऑब्वियसली वो इसी तरह होता है ना. तो वो हम लोग जाया करते थे पिंडी स्कैनिंग के लिए, कमर्शियल स्कैनर के पास. 2-2 दिन उधर हम सुबह से रात तक उधर ही हुआ करते थे. मैं, अदनान और डॉक्टर तारिक हमारे साथ होते थे, जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर. राइट. तारिक साहब. हाँ, ही वाज अ फ्रेंड एज वेल. और उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया था. ऑब्वियसली इट वाज समथिंग अनहर्ड कि एक स्टूडेंट बॉडी इतनी ज़्यादा पब्लिकेशन करे. बाकी कॉलेजेस टाइप करके वो भिजवा देते थे प्रेस को, फिर उनको नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस हाँ कितना छप गया है. हमें तो ये तक पता होता था कि कौन सा पेज किस दिन छपेगा और क्या निकलेगा. तो प्रेस में मेरा मैगज़ीन पब्लिक आर्ट प्रेस में पब्लिश नहीं इधर किसाख्वानी में. अच्छा. हाँ, वो हमने वहाँ से पब्लिश किया था. तो हर एक दिन एक पेज निकलना, फिर उसको आप एनालाइज करते हैं कि वो कलर, ये स्क्रीन्स जो हैं वो हटी नहीं है. सो बहुत ज़्यादा मेहनत. दैट्स लवली सर, दैट्स लवली. लेकिन सर कबीर साहब जो आपको पुश करते थे, हैव यू सीन दैट इन योर लाइफ के उसने आपको एक अभी जब आप एक डेंटिस्ट बन गए हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हैं, या जितना आपने आगे स्ट्रगल किया इन करियर, तो क्या उन्होंने जो आपको सिखाया था क्या वो आया है टू द लाइमलाइट? मैं बताऊं आपको, मेरे लाइफ में ना जिन लोगों को मैं रेट करता हूँ अपनी सक्सेस में, उनमें मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, फिर मेरी कैडेट कॉलेज की फ्रेटर्निटी ठीक है, फिर कबीर साहब. अच्छा, सो ही हैज़ प्लेड अ मेजर रोल. और अब मेरे अपने जो सुपरवाइज़र हैं PhD के, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक. अच्छा.
تو یہ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے نا میں دیکھتا ہوں کہ میری وہ کاٹ تراش کا سین ان کے تھرو ہوا ہے. اچھا. اور اس میں آر ایم آئی کو بھی کریڈٹ دوں گا کیونکہ میں نے یہاں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. ریئلی آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. مجھے پہلے نہیں تھا پتا کہ یہ سپلائی چین بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یا مارکیٹنگ کا کچھ اندازہ تھا لیکن اتنا زیادہ مجھے نہیں تھا. آئی بین انوالوڈ. تو وہ کام کا مزہ آتا ہے کام کرنے. ورکنگ انوائرمنٹ دیٹ میٹرز اے لاٹ. تو کیونکہ وہ صرف کمپیٹیٹیونیس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یو ہیو سم تھنگ نیو ٹو لرن. یہ اگر آپ کی جاب میں ختم ہو جائے یا آپ کی ایجوکیشن لائف میں ختم ہو جائے تو آئی تھنک یو ڈیڈ. ایگزیکٹلی. جب آپ کی لائف ایک پلیٹو پہ آتی ہے اور وہ اس طرح اسموتھلی چلنی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ نہ ہو, یو آر ڈن. ہاں پہ تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہو سکتا. کیونکہ وہ آپ کا ریزالو ختم ہو جاتا ہے کہ اب میں کچھ نیا کیا کروں گا. تو وہ ہر دن کے ساتھ اس طرح کرنا اس کا اپنا مزہ ہے. جو آپ کبیر صاحب کا کہہ رہے تھے, مجھے یاد ہے میں 3rd ایئر میں بیمار ہو گیا تھا. آئی ڈڈنٹ go to the college for a few months. He called me اور if I'm not wrong عید ملن پارٹی انہوں نے رکھی تھی ایک اسٹیج. میں ہمیشہ اسٹیج کرتا تھا اور ان کا بڑا پن یہ تھا کہ میں اسٹیج پہ جا کے میں ایسی بات کبیر صاحب کے لیے بھی کر دیتا تھا. ناٹ ان ڈسریسپیکٹفل وے, ناٹ ایٹ آل. وہ میری لائف کا ایک گول ہے کہ جو بھی آپ کا بڑا ہے, چاہے وہ آپ سے پوسٹ میں بڑا ہے, چاہے وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے, چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن میں آپ سے بڑا ہے, چاہے اس کی آپ سے عمر کم ہے لیکن آپ کی ایجوکیشن سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں ان سے, میرے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے. تو میں ڈس رسپیکٹ نہیں کروں گا. مذاق ایک صنف ہے اس کے لیے. سر ہم جب آئے تھے تو یو ور اے لیکچرر بیک دین ان گندھارا یونیورسٹی. نہیں, I was this was 2007-8. 5 نہیں 5 میں ہاں لیکچرر تھا. 5 میں لیکچرر تھا. اس کے بعد تو پھر میں انگلینڈ چلا گیا تھا پڑھائی کے لیے. We are coming to England. لیکن when I joined in 2005 you were a lecturer اور آپ کا نام شاید ابھی بھی بڑا مشہور ہے کہ یو were a very naughty kid اور بہت سارے آپ نے جو نام رکھے ہوئے ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. Can you just clarify that? مجھے یاد ہے کہ آپ اس تک آ گئے تھے اس بات تک تھوڑی دیر پہلے. نہیں وہ لیکن ایک مسکنسیپشن. ہاں یہ مسکنسیپشن ہے. میں یہی چاہتا ہوں آپ کلیریفائی کریں. نہیں وہ میں نہ کلیریفائی کروں گا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. 1st ایئر میں جب فرسٹ ہمارا وہ اسٹیج ہوا, اس زمانے میں اسٹیج ہوا کرتے تھے, ماڈیول نہیں تھے. اور بہت کوئی خطرناک قسم کی چیز ہوا کرتی تھی. آپ ایف ایس سی کے بعد آتے ہیں تو وہ بڑا اسٹرینج لگتا ہے آپ کو کہ یار یہ کیا, میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو اسٹیج ہوا تو obviously yours truly couldn't score that good. اور پھر وہ تھوڑی بہت مستی میں کہہ لوں گا اس کو, تو وہ تو میں کرتا ہی تھا. کبیر صاحب کے پاس امی میری ملنے گئی. ہی یوز ٹو لائک ریئلی ٹریٹ می لائک ہز سن. میری اور سمیر کے مقابلے ہوا کرتے تھے تھرو کبیر صاحب. ہی ووڈ انسٹیگیٹ بوتھ آف اس. ویورز کو مطلب ڈاکٹر سمیر جو ہیں ہی از دی ایلڈر سن آف کبیر ہی از صاحب. دا ایلڈر سن آف کبیر صاحب. ہاں, اور میڈیسن میں وہ کے ایم سی میں تھا اور ہم ادھر تھے, تو آپ کو خوب اندازہ ہو سکتا ہے کہ اینڈ ہی واز لٹرری سیکٹری اوور دیر. اوکے. سو دیر یوز ٹو بی اے بیٹ کہ کس کا میگزین اچھا ہوگا. although سمیر ابھی سنے گا تو شاید وہ کہے کہ نہیں میرا اچھا تھا لیکن بٹ آئی ون. تو کبیر صاحب نے میری والدہ سے کہا کہ بہن یہ بہت زیادہ شیطان ہے, پرواہ نہیں کرتا, پڑھائی تو تھوڑی بہت کر رہا ہے لیکن یہ پرواہ زیادہ نہیں کرتا. اور اب وہ یہ بات کر رہے ہیں اور میں مسکرا رہا ہوں. تو ان کی میرے اوپر نظر پڑی تو میری والدہ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ابھی بھی مسکرا رہا ہے. میں نے اس طرح ان کو دیکھا, میں نے کہا سر ود اے لاٹ آف ریسپیکٹ, میں نے یہاں پہ میں جس طرح کیڈٹ کالج میں تھا تو میں نے تو اس کے ایک ناخن کے برابر بھی ابھی جلوہ ادھر نہیں دیکھا ہے. تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے, کہتے ہیں ہاں بس پھر اس سے آگے بھی مت جانا. ٹھیک ہے سر. سو بٹ ڈریس اپ
جو کالج سے سیکھا، جو باقی عادات مجھے ملی، اس میں ایک چیز کبیر صاحب نے کی کہ وہ مجھے گروم کر رہے تھے. پروفیشنل اٹائر کی طرف لے کر آئے. اوکے. کالج میں آئی یوز ٹو بی دا اونلی ون جو کہ ٹائی پہنتا تھا. دیٹ واز بیکاز آف ہیم. اوکے. میں پرسنلی آئی کنسیڈر ہیم. باتیں آتی رہتی ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ مس نہ ہو جائے، تو اس لیے اگر کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا تو یو اینڈ یور آڈینس شوڈ ایکسکیوز می فار دیٹ. میں کبیر صاحب کو literally I consider him just like Sir Syed Ahmed Khan of medical science. یہاں پہ کیوں؟ ایک بقائے تھا پرائیویٹ اس سائڈ پہ، مطلب ناٹ ان خیبر پختونخوا، ناٹ ان پنجاب، ناٹ ان بلوچستان، نو کالجز، اینڈ دیر کمز ون گائے جو کہ اینڈ یو نو ہی فیسڈ a lot of resistance from his own colleagues. all of us faced. بٹ فار اوپننگ میڈیکل کالج ہاں، وہ کوئی آنا نہیں چاہ رہا تھا. اس میں اس طرح تھا کہ وہ تو کھل گیا نا، پیپل ور ان آ کہ یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ریزسٹنس ہم نے ان کے ساتھ، یہ میں ان سے یہ کریڈٹ بالکل نہ لینا چاہتا ہوں نہ لے سکتا ہوں جو ریزسٹنس انہوں نے فیس کی، بٹ وی فیسڈ اٹ ود ہیم ٹوگیدر. اوکے. ہم سارے اکٹھے ہی ہوا کرتے تھے، بالکل ایک ٹائٹلی نیٹ فیملی کی طرح. سو اس وجہ سے بھی کبیر صاحب یوز ٹو نو آل آف اس بائی نیم، آل آف اس. اچھا، ایوری ون. میرے تو ایک اور وہ بھی تھا، کبیر صاحب کے پاس مرسیڈیز تھی، تو ان کی اپنی پارکنگ تھی، کار پارک. وہ جو اولڈ کیمپس ہے، جس طرف وہ پیتھولوجی یا فارما اس سائڈ پہ ہوتا تھا نا، سامنے افضل صاحب وغیرہ کا آفس اور وہ ایڈمن بلاک سا ہوتا تھا اس طرف، تو ہز کار یوز ٹو بی پارکڈ اوور دیر. میں کالج سائیکل پہ جاتا تھا. سائیکل پہ؟ ہاں. میں نے ایک اسپورٹس بائک میرے پاس، اسپورٹس نہیں، ماؤنٹین بائک تھی میرے پاس اپنی. اس سے میں نے وہ خریدی. You used to come from حیدرآباد؟ نہیں، ٹاؤن میں ہی. اچھا، آپ you used to live in town back then? Yes. اچھا. عمر، میرے زمانے میں although my family gave me a car اس زمانے میں، بٹ میں نے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کی، بورڈ تاکال کیا میں نے. ہاں 6 نمبر بس. ہاں نمبروں کا تو آنیسٹلی ہمیں پتہ نہیں تھا اس زمانے میں، ہم کسی اور ہی زوم میں تھے، ہمیں نمبروں کا کدھر پتہ ہوتا تھا. لیکن بسوں میں پھرے تو سائیکل، کبھی میں سائیکل پہ جایا کرتا تھا، کبھی میں نے 97 98 میں وہ خرید لیے تھے اپنے لیے رولر بلیڈس. اچھا. 97 میں. اوکے. تو جب میں ٹاؤن میں جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا چیز پہ آ رہا ہے. سو میرے لیے یہ چیزیں، نئی چیز کو کرنا، آبزرو کرنا، اس کو پریکٹس کرنا، وہ میرا شوق تھا. تو سائیکل میری کھڑی تھی ایک دن کبیر صاحب کی کار پارکنگ میں. اچھا. وہ آئے اینڈ آبویسلی آپ ایک چیئرمین ہے یار، آپ کی کار پارک میں ایک سائیکل کھڑی ہے، ماؤنٹین بائک ود نمبر پلیٹ اور یہ ساری چیزیں. انہوں نے وہ دیکھا اور چوکیدار سے کہا کہ یار یہ کس کی سائیکل ہے. آبویسلی میرا نام آیا، انہوں نے کہا بلاؤ اسے. میں چلا گیا ادھر، سارے لوگ کھڑے تھے. کبیر صاحب کے 2 بھتیجے بھی تھے ہمارے ساتھ پڑھ رہے. اچھا. لیکن ان کو بھی کوئی اجازت اس طرح کی نہیں تھی، وہ عام اسٹوڈنٹس تھے، وہ بھتیجے وغیرہ نہیں تھے. یہ میں اس میں نا یہ ان کی گریٹنیس سمجھتا ہوں اس لحاظ سے. تو مجھے بلا لیا، میں چلا گیا ادھر. میں جب گیا تو مجھے کہتے ہیں یہ کیا ہے، تم سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے. میں نے کہا جی سر میں نے کھڑی کی ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا سر کیونکہ آپ میرے آئیڈیل ہیں اور میں آپ کی طرح ہونا چاہتا ہوں، تو میں تو سائیکل یہاں کھڑی کر کے میں پریکٹس کرتا ہوں کہ میں کیسے آپ کی طرح بنوں گا. When he heard, and this was a very honest thing، یہ نہیں تھا کہ میں کوئی بات بنا رہا تھا. انہوں نے جب یہ سنا مجھے کہتے ہیں کیا مطلب تم میری طرح بننا چاہتے. میں نے کہا جو آپ نے کیا وہ میں بھی کروں گا. کہتے ہیں اچھا. چوکیدار سے انہوں نے کہا کہ اس کار پارک میں یا اس کی سائیکل کھڑی ہوگی یا میری گاڑی کھڑی ہوگی، اور کسی کو اجازت نہیں. سو وی ور دیٹ کلوز. مجھے بھوک لگتی تھی، میں ان کے آفس جا کے ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. یہ تو ان کی بہت گریٹنیس ہے. او یس، کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے ہینڈل کرتے جیسے
अपने बच्चों की तरह, अपने बच्चों की लिटरली। तरह, हाँ. हाँ So हाँ. that is something that we missed when we came, Oh yes, unfortunately. you guys were very unlucky कि हम in आए तो this वो, regard. हालांकि मैं ये, ये नहीं कहता हूँ, जी देखें जी, स्कूल, जो मेडिकल स्कूल है ये तकरीबन, मैं जैसे मैंने आपको कहा इस हिस्से में तो ये पाइनियर है ना स्कूल. सर ये एक डिफरेंस ये भी है कि आपकी जो डिग्री है वो बकाई की है हाँ. और हमारी जो डिग्री है वो गंधारा यूनिवर्सिटी की है. Yes. पढ़ा आपने भी एक ही इंस्टीट्यूट से और मैंने भी. Yes. ये कब यूनिवर्सिटी बना और क्या इशू था कि ये यूनिवर्सिटी नहीं बन सका शुरू में? कोई रेजिस्टेंस ये थी? बातें करते हो बिल्कुल ऐसे वो फिल्मों की तरह ना. मैं पहले सुना करता था ना जब छोटी उम्र में था कि जब कोई थोड़ी सी बड़ी उम्र का बंदा हो और वो उससे कोई वो कहे तो वो कहे मेरे आंखों के सामने एक फिल्म चल पड़ी. मैं कहता था यार ये क्या बात कर रहा है, फिल्म कैसे चल पड़ी? अच्छा. तो अभी मेरी आंखों के सामने वो फिल्म चली. अच्छा. सो बकाई असल में इस तरह हुआ कि हम लोगों ने चार्टर के लिए अप्लाई किया हुआ था यूनिवर्सिटी के लिए गंधारा की, बट सम हाउ वो हो नहीं पा रहा था. तो हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी नहीं है तो डिग्री कौन देगा? पेशावर यूनिवर्सिटी वाले तो ऑब्वियसली सर की वजह से, they were और not on board. they didn't want to get on board although it was a legal thing. जैसे हाँ जी, अभी बिल्कुल. हर प्राइवेट कॉलेज केएमयू के साथ है. अब तो नॉर्मलाइज हो गया ना, लेकिन वो जो ठीक है, मुश्किल स्टेप था तो वो कबीर साहब ने उठाया. वो अप्लाई उन्होंने किया हुआ था, सब कुछ बना हुआ था. ये मुशर्रफ साहब का जमाना है. इम्तियाज गिलानी वाज द मिनिस्टर, मुझे इतने तक याद है बिकॉज वी यूज्ड टू गो देयर टू हिज ऑफिस टू मीट एंड कन्विंस हिम फॉर द यूनिवर्सिटी थिंग. हम लोगों ने इतने तक हम गए हैं. ये नहीं है कि कबीर साहब नहीं गए, वो तो हमसे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हद तक गए हुए हैं. हम एज ए स्टूडेंट बॉडी वी वुड गो देयर एज वेल टू कैंपेन फॉर, अपने लिए कर रहे थे ना, फ्यूचर के लिए हाँ, कर रहे थे, तो वो करना तो बनता है. लेकिन आज के स्टूडेंट की तरह नहीं है कि बस मैं कहूँ कि यार बस मैं तो तुम्हारे स्कूल में हूँ, तो जो करना है तुमने करना है, मैं तो सिर्फ तुम्हें मैं पढ़ने आया हूँ. वी यूज्ड टू स्ट्रगल, वी हैव स्ट्रगल टुगेदर. तो ये हमारे 2-3 बैचेस बकाए के निकले, फिर ऑब्वियसली गंधारा यूनिवर्सिटी बन गई. मुझे सारे दिन ऐसे याद हैं क्योंकि मैं अपने बैच में भी आई वाज द ओनली वन हु गॉट हायर्ड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ माय हाउस जॉब. अच्छा. इट्स अनहर्ड ऑफ. एंड आई स्टार्टेड एज अ पेड डेमो. अच्छा. उस वक्त तो एक पीछे मेरा ख्याल है जहाँ पे ये जो पीछे रोड ओल्ड कैंपस की थी वहाँ पे एक इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता था. अभी तो नया कैंपस बन गया तो सब चीज़ वो तो बड़े बने ना. हाँ, वो बड़े बने छोटे छोटे. हाँ हाँ हाँ. वो छोटा मैं उसको नहीं कहूँगा क्योंकि जितना जितना गंधारा ग्रो कर रहा था तो वो दूसरे स्टेप की तरफ जाते हुए कभी एक बिल्डिंग बदले. छोटे छोटे. हाँ हाँ हाँ. एक कंपाउंड बना, फिर वो ये डॉक्टर मिनास के ही हॉस्पिटल की रोड पे उस तरफ. जब आप लोग स्टूडेंट्स थे मेरे ख्याल में आप लोग का मीना बाजार वहाँ हुआ करता था पीछे, जब गंधारा यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस हुआ करता था वहाँ हम लोग बैडमिंटन भी खेलते थे एज अ फैकल्टी. नॉट एवरीवन, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व था उनके साथ. तो ये स्टोरी गंधारा की भी सर एलुमनाई जो है जितना मैंने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग है इन दिस वे, क्योंकि इवन जहाँ हम काम करते हैं सर RMI, तो वहाँ पे भी बहुत गंधारा के हैं और वी कनेक्ट वेरी इजीली विद ईच अदर. आई डोंट नो व्हाई इट्स लाइक दिस. इवन अगर मेरे भी कोई लेक्चर्स गंधारा के हैं या कोई आ जाता है तो इट्स प्रीटी इजी. असल में तुम लोगों तक जब ये बात पहुंची ना तो उस वक्त तक हम लोगों ने बड़ी मारे खाई हुई थी. अच्छा. तो वो आपके जहन में थोड़ा आ जाता है ना, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त तक तो नहीं रोका ना कि इनको रिकग्निशन या एफिलिएशन नहीं मिलनी चाहिए. उसके बाद फिर जब जॉब्स की बारी आई तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो गई. लेकिन कबीर साहब का ये था कि जब उनका अपना प्रोडक्ट निकलना शुरू हुआ उन्होंने बाकी कॉलेजेस के लोग लेना बंद कर दिए. ओनली हिज प्रोडक्ट वुड सर्व इन द कॉलेज. मेरा ख्याल है कबीर मेडिकल कॉलेज को अपना प्रोडक्ट ही सूट करता है क्योंकि वी आर द पीपल हु सॉ इट एंड वी हैव दिस कनेक्शन विद गंधारा यूनिवर्सिटी. वो दिल का कनेक्शन है, वो डिफाइन नहीं हो सकता कि किस लेवल पे हम उसको देख सकते हैं या देखना चाहते हैं. सर इसके बाद सर यू सर्व्ड गंधारा यूनिवर्सिटी फॉर सम टाइम एज अ लेक्चरर व्हेन आई जॉइंड एंड देन यू वेंट टू इंग्लैंड. 4 years टिल 2006 मैं गंधारा में ही था. ठीक है.
I left for my education and came back to Gandhara. ہاں میں انگلینڈ گیا. ماسٹرز آپ نے کیا ہاں میں نے ڈینٹل پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا فرام کوئین میری. کالج کوئین میری تھا لیکن یونیورسٹی آف لنڈن کی میری ڈگری ہے. اوکے دین یو کیم بیک ٹو گندھارا یونیورسٹی. یس. کچھ ٹائم آپ نے گزارا اینڈ دین یو وینٹ ٹو ایز اے پائنیئر فیکلٹی فار پشاور ڈینٹل کالج. ہاں میں اس کے ساتھ ساتھ آئی یوز ٹو ٹیچ ان آئی ایم سائنسز ایز ویل. اچھا ہاں وہاں بھی میں پبلک پبلک ہیلتھ پڑھایا پڑھاتے تھے. اچھا گڈ گڈ دیٹ آئی ڈنٹ نو ایکچولی. میں وہاں کا بھی ایلیمنائی ہوں. اوکے میں وہاں کا ایلیمنائی ہوں. میری تھوڑی سی عادت تھوڑی خراب یہ ہے کہ جہاں سے پڑھوں تو پھر میرا دل کرتا ہے وہاں کام بھی کروں. اچھا سو یو نیڈ ٹو پے بیک. تو سر پشاور ڈینٹل کالج کے اس میں تھے آپ, پائنیئر فیکلٹی میں تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ پشاور ڈینٹل کالج کس طرح بنا ہے, آپ نے اس کا پارٹ رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ ڈیولپڈ اینڈ اٹس اے پریٹی گڈ کالج ناؤ. کس طرح تھا یہ انیشیل ڈیز, ہاؤ ور دے ان پشاور ڈینٹل کالج؟ آپ کے اسٹوڈیو سے بہت چھوٹا اوکے آفس جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. عنایت الرحمان خلیل صاحب کے آفس میں میں, ڈاکٹر طلعت فردوس اینڈ ڈاکٹر امجد شاہ. So we were the three people who started this project with نجیب صاحب and all. نجیب صاحب, حفیظ صاحب, افتخار صاحب, تو یہ اور سمد صاحب, تو یہ وہاں پہ And you served there سینئر. for how much time? 5 years, 5.5 I think. First June 2010 میں پی ڈی سی گیا پشاور ڈینٹل کالج, اور December 2015 میں آئی لیفٹ. اوکے دین یو جوائن ایز, اس کو بنا کے مطلب ایک جگہ پہ پہنچا کہ یو سرو دیر ایز اے ہیڈ آف کمیونٹی ڈینٹسٹری ایز ویل. اور وہاں کی یوزولی نا, کیونکہ ہم پہلے 3 لوگ تھے نا, تو وہاں کی ہائرنگ میں بھی میں انوالوڈ تھا بہت زیادہ. ہاں تو میرے سامنے ہی وہ بنا. پھر وہ اس کالج کے لیے پی ایم ڈی سی کے چکر کاٹنا, وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے, وہ میری ڈیوٹی تھی. اچھا سو پریکٹیکلی پی ڈی سی واز مائی فرسٹ پروجیکٹ اینڈ آر سی ڈی از مائی سیکنڈ پروجیکٹ. کیونکہ سر آپ کے ساتھ میں بھی آر سی ڈی کے پی ایم ڈی سی کا کوئی چکر تھا. آئی بن ود یو لاٹ آف ٹائمس اینڈ آئی سین دس کہ آپ یو نو واٹ یو ڈیڈ ان پی ایم ڈی سی. آپ کو پتہ ہوتا تھا کس کے پاس جانا ہے, کیا کرنا ہے. آئی تھنک دس از فرام پشاور میڈیکل کالج ڈیز کے, پشاور ڈینٹل کالج ڈیز کے, جہاں پہ آپ نے سیکھا اینڈ یو سلولی اینڈ گریجولی اس ایکسپیرینس کو آگے لے کے گئے. ہاں دیکھیں, رولز ریگولیشنز یا جو لاز ہیں پی ایم ڈی سی کے, وہ مجھے یاد ہے. اوکے ہاں مجھے ابھی بھی جو لیٹسٹ بھی آئے ہیں پرفارم میں مجھے پتہ ہے کہ کس چیز پہ کون سی جگہ کیا لکھا ہوا. میں کنوینر بھی رہ چکا ہوں, انسپیکشنز کی ہیں اکراس پاکستان. بہت سے کالجز میں نے دیکھے ہیں, ڈینٹل اسکولس, ان کی انسپیکشنز میں گیا ایز اے کنوینر بھی, ایز این انسپیکشن ٹیم ممبر بھی. تو آپ اگر کہیں کراچی بھی میں گیا ہوں, میں حیدرآباد بھی گیا ہوں, میرپور خاص بھی گیا ہوں, اور اس طرف ملتان بھی گیا ہوں, فیصل آباد سیالکوٹ گیا ہوں, اچھا لاہور گیا ہوں, اسلام آباد گیا ہوں. انٹرسٹنگلی یو ور دا ینگیسٹ پروفیسر ایز ویل ایٹ دی ایج آف 37 38. یس. ہاں دیٹس اے ویری بگ اچیومنٹ. پتہ نہیں, یہ ہمیشہ ڈیبیٹیبل ہوتا ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کلیم دیٹ. بن گیا, یہ اللہ کا بڑا کرم تھا. Then you joined RCD, Rahman College of Dentistry. Yes. And you've been serving as the vice principal for this college for the past, since جب سے یہ بنا ہے. Pioneer vice principal. Pioneer vice principal, اور ابھی تک الحمدللہ آپ ہی vice principal ہیں. You've been handling a lot of the discipline, جتنا vice principal کے roles ہیں وہ آپ نے بخوبی ادا کیے. ایک head of department, I'm a head of department. If I ask you this question for tomorrow, if I become a vice principal, اللہ کرے انشاءاللہ, تو اچھا ٹھیک نہیں, not in dental college. میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے بھی کہا اللہ کرے. I'm an MBBS doctor, so I cannot go above this hierarchy in a dental school. لیکن how is it more different than a head of the department? کیا ایڈیڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ایک وائس پرنسپل کو اٹھانی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہیڈ سے, کیونکہ آپ ہیڈ بھی ہیں, it's not just vice principal, you're head of department of community dentistry and on top of that you are a vice principal, جو normally ہر جگہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایڈڈ رول ہوتا ہے. How is it different?
میں آپ سے کہوں کہ آپ کہ گھر کی کتنی کیسی کمپوزیشن ہے اور میں آپ کو ایک کالونی کا انچارج بنا رہا ہوں، تو ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از ڈفرینٹ؟ اوکے سو تو ایک ڈپارٹمنٹ میں لمیٹڈ اسٹاف ہوتا ہے اوبویسلی، اور کالج کے اگر مینجمنٹ میں آپ چلے جائیں تو اس کا پھر آپ نے سارے ڈپارٹمنٹس دیکھنے اور ان بائسڈلی دیکھنے، کیونکہ آپ تو سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں نا. یس تو آپ نے سسٹم ٹھیک بنانا ہے، اس کو اس طرح بنانا ہے جو کہ سب کے لیے کمفرٹیبل ہو. کیونکہ اگر میں ایک کمفرٹ زون نہ بناؤں اپنی ٹیم کے لیے، فار ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں، تو آپ پھر کام نہیں کر پائیں گے. آپ کام نہیں کر پائیں گے تو میرا کالج اور میرا اسٹوڈنٹ گرو نہیں کرے گا، تو ایونچولی تو قصہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اس میں آپ نے ایک بڑے کا رول ادا کرنا ہے. آلدو میری ایج اتنی زیادہ نہیں ہے نہیں سر، ماشاء اللہ یو آر کوائٹ ینگ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اٹس اے بگ اچیومنٹ کہ بندہ یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، آپ کے نصیب کی بے چیز شک سر، ہوتی بے ہے. شک بے شک. اس میں میں بٹ آئی گیس اپنا ایمبیشن رول ہوتے ہیں سر، نہیں آپ کے نہیں بھی نہیں، میں ایمبیشنز یہ ہوں نہیں گے. کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمبیشن نہیں ہوتے یا ایمبیشن نہیں ہونے چاہیے. میں نے جب آپ کو وہ پلیٹو کی بات کی تو وہ تو اسی طرح کی بات ہے نا، کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشن نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ جا ہی ایگزیکٹلی. نہیں پائیں گے کہیں. ویژن اور مشن تو آپ نے، یا گولز آپ کے، وہ تو اوپر رکھنے ہی رکھنے ہیں نا، لیکن دین اس کی اللہ کی ہے. ہاں دین اس کی، آپ انسان کوشش کر میں سکتے. سمجھتا ہوں کہ میں جب وائس پرنسپل بنا، اسی ایج میں جب میں پروفیسر بنا، میں وائس پرنسپل بھی بن گیا. میرے لیے وہ بہت جلدی تھا، تو وہ اللہ کی وجہ سے جلدی ہو گیا. میں خود سوچتا نہیں تھا کہ یہ اتنا جلدی مجھے کوئی اس طرح کی پوسٹ مل جائے گی. اوکے. بٹ آئی ہیو انجوائڈ ایوری مومنٹ ٹل ناؤ. مجھے مزہ آتا ہے مینجمنٹ میں اور لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں، کام کرنے میں. سو سر بینگ ان ڈینٹل اسکول ایز اے فیکلٹی ممبر، ایز اے سینئر فیکلٹی ممبر، میرے پاس ہر سال ایک نیا بیچ آتا ہے. جی اینڈ جو سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں فزیولوجی، دس از آلویز بن ان فرسٹ ایئر بی ڈی ایس، یس دو اٹس ان سیکنڈ ایئر ایم بی بی ایس ایز ویل، بٹ اف یو لک ایٹ بی ڈی ایس کریکولم تو یہ ہمیشہ فرسٹ ایئر بی ڈی ایس میں رہتا ہے. میں ہمیشہ جو پہلی کلاس آتی ہے تو ان سے انٹروڈکشن میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے خود بی ڈی ایس چوز کیا اور کتنے لوگ کسی اور ریزن کی وجہ سے آئے. تو آپ یقین جانیے سر، فار دا پاسٹ 5 ایئرز میرے سے 5 بیچز ابھی گزر چکے ہیں جی ڈینٹل کالج کے، یا 4. ان میں نے یہ دیکھا ہے کہ پراببلی 10 to 15% اسٹوڈنٹس ہاتھ اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ سر آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈینٹسٹ. باقیوں سے جب میں پوچھتا ہوں تو ہم ایم بی بی ایس میں نہیں ہوئے اس تو لیے ہم اس نے بی طرف ڈی آئے. ایس جوائن کیا. وائی از دس ڈسپیرٹی؟ ہمارے سسٹم میں یہ چیز کیوں ایگزسٹ کرتی ہے کہ ایم بی بی ایس ایک ایلیٹ ہے، سیکنڈ نمبر پہ بی ڈی ایس آتا ہے، پھر آپ کے باقی میڈیکل شعبے آتے ہیں. حالانکہ ہم سارے ایک دوسرے کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتے. نرسنگ اسٹاف اگر اسٹرائک کر لے، ہاسپٹل چلا کے دکھائیں. پیرامیڈک ایسے ہی اسٹرائک کر لیں، آپ ہاسپٹل چلا کے دکھائیں. تو وائی از اٹ لائک دس؟ کیوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈینٹسٹری کو نہیں اس طرح سمجھتے کہ جو اس کا حق ہے؟ وائی از اٹ لائک دس؟ میں دیکھیں یہاں پہ لوگوں کی نا، میں بلیم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کروں گا کہ یہاں پہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیول شاید نہیں ہے. پروفیشنلی بات کر رہا ہوں. مجھے ابھی بھی یاد ہے، کیونکہ میرا تو بچپن سے یہ تھا. وہ ایسے ہوا کہ میں ایکسیڈنٹلی میں چلا گیا اپنی کسی ٹریٹمنٹ کے لیے. میں نے ڈینٹسٹ دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو کوئی اور ہی جگہ ہے. ایم بی بی ایس والے کبھی انہوں نے مجھے اتنا، کیونکہ آپ کبھی سرجری شاید دیکھتے نہیں ہیں نا او ٹی میں جاتے ہوئے. یہ تو آپ ڈینٹل یونٹ میں وہ بندے کو بٹھا کے انہوں نے کام کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ چلا گیا. میں نے کہا یار میں تو یہ کروں گا. تو چونکہ میرے ذہن میں تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کلنٹن اپنی پریزیڈنسی کے لیے اسپیچ جب کر رہا تھا
تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو ایجوکیشن دیں گے تاکہ آپ کے بچے ڈینٹسٹ بنے, لائرز بنے. سو ہی اینڈ آئی ٹی. اس زمانے میں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار میں ٹھیک لائن پہ چل رہا ہوں, کہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز امنگ ٹاپ 3 پروفیشنس ان یونائٹیڈ اسٹیٹس میں. ڈیولپڈ کنٹریز. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس طرح سوچیں کہ اتنا کوئی پروڈکٹیو کریئر ہے ڈینٹسٹری کا. مجھے اصل میں شوق ہے کریئر کاؤنسلنگ کا بھی. میں بچوں کے ساتھ میں اپنے بچوں کو, مطلب میرے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں, ان کے ساتھ میں کریئر کاؤنسلنگ ضرور کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا کیا ہے جب BDS کے بعد. تو میں اور وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صرف RCD کے اسٹوڈنٹس ہیں تو میں آپ کے ساتھ کروں گا. میں ہمیشہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھتا ہوں کسی کے لیے بھی. کوئی بھی چاہتا ہے ڈسکشن کرنا کریئر کاؤنسلنگ کی, آئی ایم آلویز اویلیبل فار دیم, کیونکہ ہیں پاکستان کے بچے ہیں نا. تو سر اس فورم کے تھرو اگر آپ بتانا چاہیں, یا ایک جنرل سے کویشچن ہے کہ جو ہمارے ابھی جو ٹائم ہے اس میں ناٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے ڈینٹسٹ, ناٹ یورپین, جو بھی ہے, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور اسپیسیفکلی پاکستان اور کمنگ ٹو دس ریجن اسپیسیفکلی KP, کہ جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے BDS والوں کو؟ میں یہ ایک بہت آپ نے بڑا سوال بڑی آسانی سے پوچھ لیا. اٹس اے وائڈ کویشچن. ہاں, تو if you can narrow it down for me. نہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو نیرو اٹ ڈاؤن. میں صرف آئیڈیا آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ جب آپ میرے پاس آئیں گے ایز اے ڈینٹسٹ تو میں پہلے آپ سے آپ کے انٹرسٹ پوچھوں گا. میں کون ہوتا ہوں آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے؟ میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں سمجھتا ہوں. میں آپ کو گائیڈ کروں گا جب آپ مجھے اپنے 2-3 پریفرنسز بتائیں گے کہ یار میں کلینکلس کرنا چاہتا ہوں, یا میں بیسک سائنسز میں آنا چاہتا ہوں, یا میں میری طرح کا کوئی پبلک ہیلتھ ڈینٹسٹ بننا چاہتا ہے. کیونکہ پبلک ہیلتھ ڈینٹسٹ آپ بنیں گے, ڈینٹل پبلک ہیلتھ کریں گے, تو آپ کو آبویسلی یو نیڈ ٹو پے بیک ان دا کمیونٹی ایز ویل. ہم لوگوں نے پچھلے سال تقریباً 60,000 بچہ ہم لوگوں نے مفت ڈائگنوز کیا. ان کو ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برشز دیے پشاور میں ہی, صرف اسکول گوئنگ بچہ. فری کیمپس جو آپ نے کرے. ہاں, تو وہ ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ میرا شوق ہے, اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں. یہ چیزیں میں اپنے بچوں میں انسٹل بھی کرتا ہوں کہ آپ نے کیونکہ میں نے دیکھے, میں نے کلینک بھی اس لیے نہیں کیا خود, کیونکہ میں کلینک میں نا ایک پیشنٹ دن میں 5 یا 7 پیشنٹ میکسیمم کر لوں گا. تو میری کوریج 7 بندوں کی ہو گئی. جب میں پڑھاتا ہوں نا تو 50 بچہ ہے, 50 کے آگے 4 لوگ اور ہوں گے فیملی کے, 2 بہن بھائی ہو گئے, 2 پیرنٹس ہو گئے. میں باقی ان کے ایکسٹینڈڈ فیملی کیا ہی نہیں رہا ہوں, نہ چچا, نہ پپا, نہ پپی, یا خالہ خالو, دادا دادی, نانا نانی. وہ نمبر چھوڑ دیں آپ, 50x4 کریں, 200 بندہ. میں نے ایک دن میں اگر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ فزی ڈرنک آپ نے نہیں پینا, ٹھیک ہے, تو میں نے تو 200 بندوں کو میسج بھجوا دیا. تو میرا یہ انٹرسٹ ہے, تو میں اس طرح گیا اس طرف. میں آپ سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے, پھر آپ کے لیے راستے ڈھونڈنا میرا کام. آپ نے ایبراڈ جانا ہے, کہاں کس قسم کا ایگزام دینا ہے, اس کے لیے کس قسم کی پڑھائی کرنی ہے, یہ پھر میں سر ہمارا MBBS کا جو ہے اس کا تو طریقہ یہ کہ if you want to go to the US you clear your USMLE United States Medical License Examination, جس کے 3 parts ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کلیئر کرتے ہیں اور آپ جاتے ہیں. دین یو اپلائی فار اے میچ, آپ کا میچ ہو جاتا ہے, آپ جوائن کرتے ہیں, آپ کی ریزیڈنسی وغیرہ سارا پورا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, بس آپ ایک سسٹم کے اندر چلے جاتے ہیں. جو BDS ہے, آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس رائٹ اور رانگ, مجھے نہیں پتا, اس لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ یار تم نے اگر جانا ہی باہر US چلے جاؤ, وہاں پہ کر لو, تو اگر وہ ڈینٹسٹ دوست ہوگا میرا, ہی از گوئنگ ٹو آنسر یار بہت زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں. از دس ٹرو؟ یس, اٹس ٹرو. کیونکہ ہمارا BDS ایکسکیوز می,
ہمارا BDS ہے, وہاں پہ آپ کو وہ DDS کرواتے ہیں. اوکے. تو آپ کے وہ سسٹم کا تھوڑا سا وہ ڈفرینس ہے. جب آپ وہاں پہ آپ لوگ کا USMLE ہوتا ہے, MBBS کا, ہمارا نیشنل بورڈ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ نیشنل بورڈ کے آپ ایگزامس پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ میچ ہوتے ہیں لیکن یونیورسٹیز میں. اوکے. سو یو گو ان آئدر سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر آف دا BDS. آپ ایکچوئل پریکٹس میں نہیں آتے؟ نہیں, آپ پڑھیں گے, آپ 3 سال ادھر پھر پڑھیں گے, پھر آپ وہاں سے وہ آپ کو پہلے 2 سالوں کی پڑھائی جو ہے وہ ایگزمپٹ کر کے آپ کو DDS کی ڈگری پکڑائیں گے, پھر اس کے بعد آپ پریکٹس کریں. اوکے, دس از اور اینڈ اٹس ویری ایکسپینسو. پہلے کا ایکسپینسو تھا, اب تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کیا چل رہا ہے, تو سو یو کین ویل. کیا ہم 5 ملین کی بات کر رہے ہیں, 10 ملین کی بات کر رہے ہیں؟ 5 ملین کیا روپیز, 5 ملین روپیز کی بات کریں, 10 ملین پر منتھ؟ نہیں, ایز دی انٹائر پروسیس. نہیں, اب میں نے تو بات کر دی, آپ کو سمجھ نہیں لگی شاید. نہیں, ایز ان اگر میں اس کو جاننا چاہوں کہ دیکھیں ابھی اس کو آپ 3 ایئرز, آپ کے 2 ایئرز ایگزمپٹ ہو گئے, تو اس کے بعد کتنا ٹائم رہ گیا آپ کا پڑھائی کا, اور کس طرح وہ 3 سال کریں گے آپ پڑھائی وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور بڑے محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ $1,00,000 تو لگے گا, تو یہ کتنا ہوا؟ اوکے, ٹھیک ہے, وہ تو پھر ڈالر کی قیمت پہ پھر اب ہاں, تو بس حساب لگا 3-3.5 کروڑ ہو گئے شاید. ہاں, لاٹ آف منی. یس, ٹھیک. سو دیٹ از وائی دے ٹیل یو کہ a lot of money اچھا is required. سر, آتے ہیں آپ کی انٹرسٹ کی طرف کہ آپ ایک گولفر بھی ہیں. میں بہت کچھ ہوں. نہیں, لیکن اس میں جس میں تھوڑا سا میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ ریٹ نہیں کرتا ہوں, میں بڑا ایوریج قسم کا انسان ہوں, لیکن شوق ہے میرے. شوق یا ہابیز کہہ لیں آپ, اس میں اپنی فیملی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے کبھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں. میں اور کیڈٹ کالج کا بھی, میں رائڈنگ میں نے کی, اور 1 سال کے اندر آئی واز ان کالج ٹیم آف رائڈنگ. تو شو جمپنگ اور ٹینٹ پیکنگ بہت شوق سے کی. پھر پلان بن گیا کہ ٹرکی چلتے ہیں. ٹرکی؟ ہاں, فار پروفیشنل ہارس بیک رائڈر. اوکے. میں تھوڑا سا اوور ویٹ تھا اس وقت. You don't look overweight. Yes, to me. at that time when I was overweight, I was 105 pounds. So they said lose weight. Achha. I thought if I lose weight, I might be invisible then. So لیکن وہ obviously family نہیں چھوڑ رہی تھی مجھے. پھر آسٹریلیا کا پلان بنا ہاکی کی وجہ سے, گول کیپنگ. اور گول کیپنگ, یس سر 13 گول کھائے ہیں آپ نے. نہیں, وہ تو کھائے نا. اس کے بعد میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ضد کی وجہ سے نا, میں نے ڈسٹرکٹ بھی کھیلا. میں اپنی اسی کیڈٹ کالج کی ٹیم میں 1 سال کے بعد میں کالج کی جونیئر ٹیم کا میں گول اچھا, you look at it as a challenge. Yes. مجھے 13 گول پڑے ہیں, میں اس کو. اس کے بعد پھر مجھے کبھی گول ہی نہیں پڑتا تھا. بٹ آئی لرنڈ تھرو مائی سینئرس, تھینکس ٹو دیم. اور پروفیشنل گول کیپرس کے پاس گیا, ان سے سیکھا. تو وہ بھی پھر والدین نے کہا کہ یار یہ تم آسٹریلیا جا رہے ہو اور یونیورسٹی میں اسکالرشپ چلو ہاکی کی مل گئی. پھر میں نے بھی سوچا کہ اگر ہاکی کی اسکالرشپ ملتی ہے اور میں وہاں جاتا ہوں تو میں ہاکی کو کھیلوں گا کہ یہ پری میڈ کروں گا. مجھے تو ڈینٹسٹری تو مجھے کرنی تھی, یہ تو نہیں تھا. مین وائل یہ اب میں آپ کو FSC کی بات کر رہا ہوں, اور اسی دوران میوزک شروع کر دیا میں نے. You played an instrument? یہ شاید میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں پتا, اس سے بھائی میری اپنی, شاید آپ کو بھی نہیں تھا پتا. میں بینڈ میں تھا. کون سے بینڈ میں؟ ہاں, ہم نے کوارٹ میں اپنا ایک بینڈ بنایا ہوا تھا. انڈر گراؤنڈ بینڈ؟ نہیں, میرا جو اپنے بینڈ کا پارٹنر ہے, ہی از اسٹل اے پروفیشنل میوزیشین. اچھا. ہاں. You'd like to name him? یس, علی مصطفیٰ نام ہے اس کا. اچھا. ہاں, اور ہم لوگ دونوں آپس میں نا, وہ کراچی سے آیا تھا,
اینڈ وہ ہی ہیز پلیڈ وتھ فخر عالم، ایرڈ زون. اس نے حدیقہ کیانی کے لیے گانے کمپوز، ابھی تک کمپوز کرتا ہے. وہ انسٹاگرام پہ ہے، وہ بائی دا نیم آف علی موٹس. اچھا، موٹا ہے تھوڑا سا، بٹ ہی ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو وے. اور کیا کمال میوزیشین ہے. وہ کی بورڈس پہ تھا پہلے، میں بھی کی بورڈس کرتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے کی بورڈ چھوڑ دیا کیونکہ ہی واز لائک لٹرلی اے ماسٹر ان کی بورڈ. تو میں گٹار کی طرف چلا گیا اور ووکلس کرتا تھا. وی پرفارمڈ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے ساتھ اسٹیج پہ. بٹ دین آئی ہیڈ ٹو کوئٹ. کچھ فیملی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یار یہ سر آپ یقین جانیں اب کدھر جا رہے ہو تم. اینڈ واٹ وی ور پلاننگ، کیونکہ علی کراچی سے آیا تھا تو وی تھاٹ کہ ہم کراچی چلتے ہیں. پلان وہی تھا بیسک کہ جانا ہے میں نے بی ڈی ایس کرنے. تو آئی پلانڈ کہ میں بکائی سے بی ڈی ایس کروں گا اور کراچی میں میوزک بھی کریں گے. ہاں وہ سارا پلان ڈن تھا. وہ انہوں نے جب وہ کر دیا کہ یار میوزک یہ کیا کر رہے ہو تم، تو وہ آئی ہیڈ ٹو لیٹ گو دیٹ. تو بس ڈگری پھر بھی میری بکائی کی ہے. لیکن میوزک چھوڑ دیا. ہاں میوزک چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد اور اسکواش میں چونکہ جہانگیر خان ایک لیجنڈ، ابھی بھی از اے لیجنڈ. وہ ابھی تو یو این نے ان کو انکلوڈ کر دیا ہے امنگ ٹاپ پلیئرز آف پتہ نہیں کتنے سالوں کا. کیونکہ ایک بندہ میچ ہی نہیں ہارتا. 555 میچ وہ نہ ہارے، مطلب اٹ از انہرڈ آف ٹل ناؤ. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بریک بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا بڑا انفلوئنس تھا. نام میرا سمیع ہے تو ہاکی سمیع اللہ اور حسن سردار. ہمارے زمانے میں تو ہم لوگوں نے، میں نے تو ہاکی ٹی وی پہ، مجھے ابھی بھی 84 کا جو اولمپکس ہے مجھے یاد ہے، ہم نے رات کو اسٹیٹس والا میچ دیکھا، گولڈ میڈل جیتا. اینڈ آئی واز 7 years old. تو یہ ساری چیزیں وہ ہوا. پھر اس کے بعد میں فٹ بال اتنا زیادہ کھیلا نہیں، لیکن سمجھ ہے، مجھے دیکھا ہے، ابھی تک دیکھتا ہوں، فالو کرتا ہوں بہت زیادہ. لائک مجھے سر آپ کو دیکھیں، آئی ہیو نون یو فار دا پاسٹ 15-20 ایئرس، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ میوزک بجاتے ہیں یا اب بجاتے تمہاری تھے. سوئی ادھر میوزک پہ اٹک گئی ہے. آپ نے مجھے آف گارڈ پکڑ لیا آج اس وہاں پوڈکاسٹ سے پہ. نکلتے ہیں آگے کی طرف. تو وہاں سے اسکواش کھیلی میں نے تقریباً 20-25 سال. اچھا. ہاں اف آئی ایم ناٹ رانگ ٹل 2006-07 تک میں نے اسکواش بھی کھیلی ہے. سر آپ لیکن اسکواش میں پروفیشنل نہیں گیا، مطلب آئی کونٹ یار وہ اس طرح اچھی سیکھا نہیں. اوکے، لیکن کھیلا ہوں. یو لوڈ. او یس، روزانہ رات کو مطلب 3-4 میچ آف 5 سیٹس آئی یوزڈ ٹو پلے. سوئمنگ کی، چھوٹے سے سوئمنگ پول سے شروع ہوئے کوہاٹ میں، ڈسٹرکٹ لیول کی سوئمنگ کی میں نے، بیک اسٹروک سوئمنگ، تو وہ بھی یو اسٹل سوئم؟ او یس. اچھا، وہ کی نہیں، ابھی تو مجھے پی ایچ ڈی لڑ گئی ہے نا. ابھی تو نہ میں گولف کھیلتا ہوں، نہ میں سوئمنگ کرتا ہوں، نہ مطلب نو ایکٹیویٹی. جاب اینڈ پی ایچ ڈی، دیٹس اٹ. دیز آر دا 2 things. ہاں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لیٹلی آپ گولف کے لیے نہیں آتے. ہاں مجھے کوئی کہتا ہے کہ یار نظر نہیں آتے ہو، میں ان کو کہتا ہوں مجھے اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا. تو اور پھر بیکاز آف مائی، میرا بھائی ہے وکاس، ہی از مائی چچا زاد بھائی ہے میرا. تو اس نے گولف شروع کی. اس نے مجھے کہا یار ایک چیز تمہیں دکھانی ہے، بٹ ہی ڈڈ ناٹ سے کہ یہ تم شروع کرو. وہ مجھے لے گیا ایک دن صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد. ہم چلے گئے. اس نے کہا چلتے ہیں، تھوڑی واک واک کر لیں گے، گپ شپ لگا لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وی گرو اپ ٹوگیدر ان دا سیم ہاؤس، تو وی آر ویری کلوز الحمد للہ. تو اس نے اس طرح مجھے ایک کلب دے دیا. اس نے جو اسٹک ہوتی ہے نا، اس کو کلب کہتے ہیں. اس نے مجھے کلب دے دیا اور ایک بال دے دی. اس نے مجھے کہا بس ہم چل رہے ہیں، میں کھیل رہا ہوں اور تم بھی تھوڑا بہت وہ کرو. یا میں نے ایک شاٹ کھیلی اور وہ غلطی سے اٹھ گئی. میں نے کہا یہ کیا چیز ہو گئی. تو میں نے کہا ہاؤ ڈو آئی جوائن اینڈ ہاؤ ڈو آئی اسٹارٹ. دس از 2014.
Okay. You started late, but it's been 10 Very years now. late. As a golfer, I think very, very late. लेकिन 14 से जब मैंने शुरू की, गोल मेरा ये था कि नेशनल लेवल पे कुछ तो करेंगे. And you played. Oh yes. फिर मैं कहूँगा अल्लाह का करम, ऐसे दोस्त मुझे मिले कि I have a silver medal in national games. MashaAllah. We won it for KPK. Okay. Yes, This was back in 2018. very nice. चौथे साल में. तो फिर आपने PhD शुरू कर दी. और फिर मैं 19 पे PhD में. बट आई डोंट रिग्रेट इट. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यार बस आखिर कुछ और करना तो था ना. नहीं, it's a good thing. देखिए हाँ, PhD एक research. गोल्फ मैंने इतनी ज़्यादा इन्जॉय की है कि मैं अब अभी भी मेरी PhD ख़त्म करने का एक गोल यही है कि मैं ये ख़त्म करूँ और मैं गोल्फ खेलने चला जाऊँ. Okay. It was बिकॉज आई यूज टू प्ले 6 days a week. और दोपहर को जैसी जॉब ऑफ होती तो आई यूज टू गो टू द क्लब, नॉट माई होम. क्लब, चाहे वो गर्मियों में मगरिब चाहे सर्दियों की मगरिब, तो तब तक मैं आई यूज टू प्ले. हाँ मैं अच्छा, जब मैं PDC में था 14 में, जब मैंने शुरू की, तो आई यूज टू गो देयर अर्ली मॉर्निंग. 6 बजे मैं गोल्फ क्लब होता था, वहाँ से 7:30 बजे निकल के 7:45 कॉलेज, 2 बजे छुट्टी, 2 बजे डायरेक्ट फिर क्लब. और फिर क्योंकि मुझे सारे लोग कहते थे कि कर क्या रहे हो. मैंने कहा यार इतना टाइम ज़ाया हो गया. वो कज़ाक वो जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, तो मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ. तो आई यूज़ टू प्रैक्टिस एंड आई यूज़ टू प्ले एंड आई हैव हैड फन. और मुझे इतने कोई बेहतरीन किस्म के दोस्त मिले हैं गोल्फ क्लब में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. ये भी एक अलहदा ही दुनिया है. और मैं 17 में गोल्फ की भी एक एलुमनाई है. इस हाँ तरह कहते हैं. हाँ, गोल्फ की मेरे ख्याल में क्वार्टियन से ज़्यादा ख़तरनाक एलुमना है. मैं गया इंग्लैंड तकरीबन कोई 1.25 महीना गुजारने. मेरी बहन होती है वहाँ पे, तो उनके पास मैं गया. तो आई स्पेंड 45 days. उन 45 days में इन 2017 मैंने 3 दिन तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा और वाहिद एक है गोल्फ टूर्नामेंट जिसको कहते हैं द ओपन. ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था. सो तकरीबन, अल्लाह मुझे गलत ना करवाए, मैं 146th ओपन में गया था. तो इतना ज़्यादा पुराना था. और 3 दिन वो देखा मैच मैं गया उधर और वो प्लेयर्स को देखा इतने क्लोज. उसमें गोल्फ का मज़ा ये है कि जब आप उसका मैच देखने जाते हैं तो वो आप प्लेयर्स को इतना क्लोजली देखते हैं. तो वो किया. और उसके अलावा 3 दिन वो चले गए, 4 दिन ट्रैवल के 7 दिन हो गए. उसके बगैर, उसके अलावा सारे दिन मैं गोल्फ खेला हूँ इंग्लैंड में. हर एक क्लब की तरफ बस जाओ और बस खेलो. वहाँ पे मेरे एक दोस्त है अहमद साहब, हैं बलूचिस्तान के, लेकिन ही इज़ बेस्ड इन इंग्लैंड. लेस्टर में थे उस वक्त वो. तो उनके साथ फिर गोल्फ खेलनी, गोल्फ भी खेली. फिर पेट्स का मुझे शौक़ है, वो किया. तो सर बहुत ज़्यादा आपने परिंदे पाले, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. अल्लाह ने दिए. सीरियसली हैं, काफ़ी हैं. अभी भी हैं? अभी भी हैं, बिल्कुल हैं मेरे पास, अभी भी अच्छा. हैं. ज़्यादा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा. क्या उसका भी वो PhD को जाता है या नहीं? PhD I guess has kept you a lot busier than प्रेफरेंसेस होनी चाहिए ना. जी, जी. मुझे लगता है कि PhD मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स. Okay. तो अब ये ख़त्म That's a good thing. That's a good हाँ, thing. नहीं, आई Priority डू है. नॉट रिग्रेट इट. मैं ये नहीं कहूँगा, मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ इसको बिल्कुल भी. नॉट इवन फॉर 1 second डू आई रिग्रेट इट. That's a good thing कि आपकी प्रायोरिटीज स्ट्रेट हैं कि मेरा जो कंप्लीट कंसंट्रेशन है या टाइम है वो PhD की तरफ हो और बाकी चीज़ों को आप टच असल कर में लें. PhD शुरू करते हुए तो आई वॉज कमिटेड, लेकिन दरमियान में ना हमेशा याद रखें समटाइम्स यू लूज द प्लॉट. तो मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर ज़िया ने मुझे प्लॉट पे रख लिया फिर. उन्होंने, और उनके साथ हैं डॉक्टर शिराज. तो थ्रू देम
میں پھر واپس ٹریک پہ ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ اگر تم نہیں کرنا چاہتے ہو دین لیو اٹ. اور مجھے میں لیو والی اگین اے چیلنج یو وانٹڈ ٹو کمپلیٹ اٹ. الحمد للہ, اور آئی ہوپ کہ میں کمپلیٹ کروں کچھ مہینوں کے انشاء اندر. اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ. سر آخر میں سر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں یو آر این اکمپلشڈ فیکلٹی ممبر اینڈ اے سینئر پرسن, ایک ڈینٹسٹ. آئی ایم ناٹ. یو جسٹ بینگ ہمبل, بٹ ایز وی لک ایٹ اٹ, آپ کے کریڈینشیلز جتنے دیکھے جائیں تو یو آر این اکمپلشڈ ڈینٹسٹ, اینڈ لاٹ آف دا جونیئر ڈینٹسٹ ہو اسٹڈیئنگ رائٹ ناؤ یا اوپر آ رہے ہیں, تو دے لک اپ ٹو یو کہ کس طرح یہ اسٹوڈنٹ لائف میں they don't look up to me, but when they graduate then they وہ look تو up, start آپ سے looking کافی up. ڈرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی اسٹرکٹنیس ہے, لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈسپلن اصل میں سارے رولز ہوتے ہیں نا ڈسپلن مینٹین کرنا ہوتا اسٹوڈنٹ نہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں میں ایز اے ٹیچر آپ کے ساتھ اگر فرینک ہوں گا نا, تو سم ٹائمز آئی تھنک یو لوز دیٹ پلاٹ. وہی وہ کیڈٹ کالج والی وہ جو پسوڑی ہے وہ یہاں پہ اٹکی ہوتی ہے نا, کہ وہ اس طرح کا آپ نے دینا ہے بچے کو انوائرمنٹ ٹو گرو, لیکن جیسے ہی وہ منزل پوری کر لے تو دین آئی ایم دیئر بیسٹ فرینڈ. Like literally. that you are that I've seen I keep with them me, as my with me, best friends. with other جو ہمارے جونیئر عثمان ہو گئے یہ سارے, you keep all of them close to yourself and you teach them, and that's a good thing. That's how everyone should go about it. سر جو میں کوشچن پہ پھر آتا ہوں کہ آخر میں آپ ان جو نئے ڈینٹسٹ ہیں ان کو کیا ایڈوائس دیں گے ریگارڈنگ دیئر فیوچر, ریگارڈنگ ڈینٹسٹری, ریگارڈنگ دیئر کریئر اینڈ ریگارڈنگ دیئر لائف. What should they learn from your experiences? میرے ایکسپیرینس سے تو زیادہ نہ سیکھیں تو نہیں سر, آئی ایم جسٹ کڈنگ. دیکھیں میرے لحاظ سے تو نا یہ گپ شپ جو ہوتی ہے یہ جتنی لائٹ رہے اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے بہت زیادہ. اگر آپ سیریس ہو تو مجھے وہ مزہ نہیں آتا اس کا. لیکن بچوں کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے, ان کو کمٹ کرنا چاہیے. when you commit کہ you are getting in, تو till the time you do not go out, don't quit. that's lovely how you put it. کیونکہ دیکھیں امتحان تو زندگی کا دوسرا نام امتحان ہے. رائٹ سر, ٹرو. دیکھیں اگر ہم اپنے پروفٹ کو دیکھیں, بالکل یہ دنیا ان کے لیے بنی. میں اس کو اس طرح, بلکہ میں کہتا ہوں یہ کائنات جو ہے نا یہ ان کے لیے بنا. ٹھیک ہے, تو جب یہ کائنات ان کے لیے بنی تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہی ڈڈ ناٹ ڈیزرو اس طرح کے امتحان. میں اس کو نیگیٹیولی مت لیں, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امتحان اگر اللہ چاہتا تو کوئی امتحان نہ دیتا نا, کیونکہ ان کا تو اتنا کلوز ریلیشن شپ, میں کہتا ہوں محبت یا عشق اور اس سے کوئی نیکسٹ لیول ہے نا اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, میوچول. ٹھیک ہے, تو اگر نہ چاہتے, اور میرے خیال میں ایک دو واقعات ایسے ہوئے بھی کہ اگر کہتے ہو تو سونا بنا دو, بٹ واٹ ہی ڈیڈ, آپ کو مثال ادھر سے لینی پڑے گی. ہی آپٹیڈ کہ امتحان ہوں گے, ورنہ تو کول کام زندگی, بٹ ہی آپٹیڈ کہ امتحان ہوں گے تب ہی گرو ہوں گے. امتحان انہوں نے جھیلے, اینڈ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. ٹرو. تو جب تک آپ اسٹرگل نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں بن سکتے. I think this is a very good advice for the younger اور generation. پھر اس میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ آپ کو نا جب آپ میڈیکل سائڈ میں آئیں, اگر آپ ڈینٹسٹ کے لیے یا میڈیکل سائنس کے لوگوں کے لیے بات کریں, تو یہ میں کہتا رہا ہوں پہلے دن سے, جب سے میں نے کبیر صاحب سے سنا یہ بات کہ اٹس اے وے آف لائف, اور آپ کو اس کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا, ادروائز پلیز ڈونٹ کم ہیئر. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے لیے یہ, اور سارے لوگوں کے لیے, سارے بچوں کے لیے,
محنت کے بعد بغیر کچھ نہیں ملے گا. سر بہت اور اس کا زبردست مزہ آپ نے آپ کو اس زیادہ آئے گا جب آپ زیادہ محنت کریں گے نا. ٹرو. اس کا جو پھر مزہ آئے گا آپ کو جب وہ آپ کو ایک فروٹ ملتا ہے اس کا پھر لولی سر ہاؤ یو پٹ دی انٹائر تھنگ اور کس طرح آپ نے اس کو سمرائز کیا. اور آئی تھنک دا ینگر جنریشن می ایز ویل وی آل ول لرن فرام دا گولڈن ورڈ. اچھا اپنے آپ کو ینگ کر دیا آپ نے. خیر اینی وے سر آپ آئے سر, آپ نے کمپلیٹ اتنا زبردست آپ نے ایک ہمیں پورا ایک خاکہ پیش کیا کہ ہاؤ یور لائف ہیز بن, ہاؤ یور پیشنز ور, آپ کی پروفیشن. اینڈ فار دیٹ وی دی ویورز ایز ویل ایز می وی آر ویری ہمبلڈ اینڈ بہت زیادہ شکر کرتے ہیں کہ آپ نے کمپلیٹ اپنا ایک بلو پرنٹ پیش کیا کہ جس کو لوگ اپنا سکتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور سر آئی ہوپ کہ آپ آگے بھی کامیابیاں حاصل کریں اور ہم سب جتنے آپ کے ایکسپیرینسز سیکھیں, ہم سب خود بھی کامیاب ہوں اور آگے بڑھ سکیں. سو سر آئی ایم ریئلی تھینک فل فار یو ٹو دیٹ یو جوائنڈ می آن دس پروگرام اینڈ ان شاء اللہ آئی ہوپ یو ول جوائن اس اگین سم ڈے. ہاں یہ بہت جلدی ختم نہیں کر رہے ہیں. مجھے تو بالکل ایسے لگا جیسے ابھی ہم بیٹھے اور ابھی بس گپ شپ کا مزہ جب بہت آتا ہے تو پھر وہ ٹائم جو ہے بہت جلدی سے گزر جاتا ہے. میرے لیے اٹس این آنر اور ایڈڈ پلیجر کہ آپ کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کے آپ کے ساتھ بات کی اور آپ کے تھرو آپ کی آڈینس کو تھوڑا سا وہ I am not sure whether they were interested in me or not, Oh, but definitely. They would you definitely. are trying to make them interested. No, sir. لیکن مجھے بہت زیادہ مزہ آیا اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یار یہ تو بہت جلدی ختم ہو گیا, کچھ تھوڑا بہت انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ. نہیں اینی ٹائم آپ کے لیے اینی ٹائم. اینڈ آئی وش یو دا ویری بیسٹ آف لک کہ آپ کا یہ جو آپ کا یہ ابھی پیشن شروع ہوا ہے تو یو گرو ان اٹ اور آئی ہوپ یو اسٹک ٹو اٹ انشاءاللہ سر. باقی مجھے پتہ ہے یو آر ویری ٹیلنٹڈ اور جس طرح آپ نے فوٹوگرافی میں اپنا ایک مارک چھوڑا ہے, آپ کے والدین نے جس طرح آپ کو ٹرین کیا ہے, تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ بہت گرو کریں گے. اور آپ کے آڈینس کے لیے ہم دونوں بالکل شاعر نہیں ہیں اور میں نے ویسے ہی آپ کی یہ تعریف کر دی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. آئی ایم ریئلی گریٹفل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اللہ